बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अगर मैं कहूँ विद योर होस्ट डॉक्टर राज अली मसूद। अगर मैं कहूँ कि हम कश्मीरी कौम सियासी ज़हनी ग़ुलाम हैं तो क्या ये बात गलत होगी? अगर मैं कहूँ कि हमारे यहाँ पे वोट्स अभी तक बरादरीज़म पे दिए जाते हैं तो क्या इस बारे में कोई दो राय है? अगर मैं कहूँ कि मौजूदा वफाकी हुकूमत की मुआशी नाकामी का असर हमारे कश्मीर के चैप्टर पे भी पड़ सकता है तो इसके बारे में आपकी क्या राय होगी? इन और दीगर सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमने स्टूडियो में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शाह गुलाम कादिर साहब को बुलाया है जो हमें इनके और दीगर जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। सर, शो शुरू करने से पहले मैंने ज़रूरी समझा कि आपसे पूछूं कि आपकी इस मौजूदा हुकूमत के बारे में क्या राय है, इनकी कारकर्दगी के बारे में। मौजूदा आज़ाद कश्मीर हुकूमत नाम की कोई शय तो है नहीं है। तबसरा या कोई बात उस वक्त की जाती है जब कोई ग्राउंड में हो, कोई काम कर रहे हो, कोई ऐसी बात हो जिससे आप ये समझें कि जी इन्होंने एक अच्छा काम किया, एक बुरा काम किया, एक ठीक काम किया, एक गलत काम किया। लेकिन जब कुछ करें ही ना तो आप इनके साथ क्या बात करेंगे? फ़र्ज़ करें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने पिछले दिनों जो गुफ्तगू फरमाई एक सहाफ़ी के साथ जियो न्यूज़ के, तो आप अंदाज़ा कर लें, मेंटालिटी का अंदाज़ा कर लें। जो तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है उसके वज़ीर आज़म की गुफ्तगू कैसी होनी चाहिए, इसका जो है वो आप ख़ुद तयन कर सकते हैं। फिर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की ख्वाहिश होती है कि वो महीने में अगर 30 दिन बनते हैं तो 30 दिन में से 20 दिन वो इस्लामाबाद में गुजारें और बाकी जो है वो कोई मीरपुर चले जाएं, कोई किसी जगह चले जाएं, लेकिन एक मुज़फ़्फ़राबाद जो है वो उनकी राह तकता रह जाता है। तो काबीना की मीटिंग है, वो काबीना की मीटिंग जो है वो होती है इस्लामाबाद में, और आप अंदाज़ा करें कि एक दिन काबीना की मीटिंग करने में कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपए का खर्चा, टीए डीए तमाम ब्यूरोक्रेट्स, उनका फिर कश्मीर हाउस में रहना, ये सारा हुकूमती एक्सपेंस है। एक तरफ कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें करते हैं, बेशुमार पोस्टें क्रिएट करते हैं कि अपने लोगों को एडजस्ट कर सकें। और एक जो है ये अभी रिसेंटली आप देखें अमल दरामद और मुआयना कमीशन का चेयरमैन पहले किसी को, जो उनके सेक्रेटरी जनरल थे, उनको लगाया, उनको हटाया, आप किसी और साहब को लगा दिया। जो वाइस चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट बोर्ड था पहले किसी को लगाया, उनसे हटाया, फिर किसी को लगाया, फिर हटाया, फिर किसी और को मतलब कोई तय नहीं है कि वो चाहते क्या है। लेकिन सर ये वज़ीर आज़म साहब तो हमने देखा जैसे कि वो गैर रवायती वज़ीर आज़म है। जैसे कि देखा जाए बोल चाल में तो हमारे राजा फारूक हैदर साहब भी जब वज़ीर आज़म थे वो भी अक्सर ऐसी बात कर जाते थे। ये मेरे ख्याल से उनकी एक शख्सियत की अक्कासी करता है। लेकिन सर मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या ये ज़रूरी है अगर पाकिस्तान में PDM है तो उसकी कश्मीर में भी एक चैप्टर हो? क्योंकि जो लोग आपके कारकुन हैं वो अक्सर पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में कभी बनी नहीं सकते में, तो क्या आप समझते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सकती है कि PDM भी उसी तरह अगले इंतखाबात में और बल्दियाती इंतखाबात में साथ चले कश्मीर में? लेकिन PDM की जहाँ तक आपने बात की, PDM तो अपनी जगह एक इशू है। सवाल ये पैदा था क्या ये जो आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात हुए, इन बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी अपना इलेक्शन लड़ी, हम अपना इलेक्शन लड़े, जमीयत उलमा इस्लाम अपना इलेक्शन लड़ी, तो इसलिए ग्राउंड में फील्ड में इलेक्शन लड़ने के हद तक तो हम अलग अलग अपनी जगह हैं। लेकिन जब हम इलेक्शन से रिज़ल्ट लेके हम आ गए और उसके बाद आप अगर टोटल कैलकुलेट करें तो PTI को शिकस्त हुई, PTI को शिकस्त हुई। नहीं, पूरे आज़ाद कश्मीर। आप इलेक्शन कमीशन का रिज़ल्ट उठा के देख लें कि तकरीबन 500 सीटें हमने जीती, हमारे सिर्फ 4 MLA थे आज़ाद कश्मीर से। पीपल्स पार्टी ने 435 के करीब इलेक्शन मैंने काउंसलर्स और जैसे उन्होंने बनाए, उनके 10 थे, और PTI के 17 MLAs थे, उन्होंने 800 के करीब बनाए। अब अगर हम PDM को ही गिन लें तो JKPP, जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तो शिकस्त फास तो हो गई। लेकिन हम PDM के माने आज़ाद कश्मीर में सिर्फ इस हद तक है कि हमने अपना इलेक्शन लड़ा, हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ मैदान में मौजूद रहे, लेकिन बल्दियाती हुकूमत साजी, जैसे हम असम्बली में
اسمبلی میں ہم نے ایک متحدہ اپوزیشن بنائی ہوئی ہے. تو اسی طرح ایک متحدہ اپوزیشن ہے آزاد کشمیر میں مختلف جگہ پہ جہاں مل کے ہم بلدیاتی حکومت سازی کر رہے ہیں. سر لیکن اگر جیسے کہ میں کوٹلی کا ایگزامپل لوں کہ باقی جگہوں پہ پی ٹی آئی کو کافی اکثریت ملی ہے لیکن کوٹلی میں نیک ٹو نیک تھا جس کے اندر اگر آپ پیپلز پارٹی اپنے اور باقیوں کے ووٹ ملائیں تو آپ لوگ آگے آتے ہیں. اس کے اندر بھی سر نون لیگ نے کافی زیادہ سیٹیں لی ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنا راستہ نکال رہی ہے. تو کہیں اس پی ڈی ایم کے امبریلا کے اندر نون لیگ نقصان میں نہیں ہے؟ نہیں, ہم بالکل نقصان. آپ کا میئر اگر آپ کا چیئرمین دیکھا جائے تو مظفر آباد بلدیہ میں جو میونسپل کارپوریشن ہے ہمارا چیئرمین میئر ہمارا بن رہا ہے. ڈسٹرکٹ کونسل مظفر آباد میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس جا رہی ہے. اسی طرح حویلی میں مسلم لیگ نون کا بن رہا ہے ضلع کونسل کا چیئرمین. حویلی جو بلدیہ ہے اس کے چیئرمین ہمارا بن. راولہ کوٹ ڈسٹرکٹ کونسل کا جو چیئرمین ہے وہ مسلم لیگ کا بن رہا ہے. پیپلز پارٹی ہمارا ساتھ دے رہی ہے وہاں پہ. اسی طرح کوٹلی میں ان کے ایک سیٹ آگے ہیں وہ, تو اس لیے ہم نے ان کو ضلع کونسل کو دے دیا. انشاءاللہ میئر ہمارا بنے گا. لیکن سر آپ کو یہ کتنا مشکل لگتا ہے جب آپ کے کارکن ہیں خاص کر کے جب وہ شروع سے ہی کافی عرصے سے پیپلز پارٹی کے مخالف رہے ہیں, اب آپ کو ان کو ایک امبریلا کے اندر لا کے ان کی حمایت کے اندر کہ چلیں آپ نے اس پارٹی کے جس کو ہم لوگ پچھلے کچھ عرصے سے مخالف رہے ہیں ان کو آپ نے ووٹ کرنا ہے چیئرمین کے لیے یا میئر کے لیے یا ڈسٹرکٹ کونسلر کے لیے. دیکھیں نا, ہم نے عام آدمی سے تو نہیں کہا کہ جی آپ نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا ہے یا پیپلز پارٹی نے کہا کہ مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے, ایسا نہیں. بلکہ جو ہمارے جیت کے آئے ہیں ہم نے حکومت بنانی ہے, اس حکومت میں شیئر ہولڈر ہوں گے نا, دونوں پارٹیاں شیئر ہولڈر ہوں گی. اس لیے کوئی ایک دوسرے کا یہ میوچل بینیفٹ کے لیے اور عوام کی بہتری کے لیے. سر ایک اور سوال اس سے جاگتا ہے کہ جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا اپنے انٹرو میں کہ کیا ہم لوگ سیاسی ذہنی غلام ہیں کہ سر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو وفاقی حکومت ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ لوگ دیکھ کے اسی کو ووٹ دیتے ہیں. سر یہ مطلب کشمیر کے خطے کے لیے ہم لوگ کس طرح اس چیز سے باہر نکلا جائے کہ ہماری اپنی انفرادی ایک سوچ ہو کہ جو لوگ ہمیں پچھلی حکومت میں برے لگ رہے تھے کیونکہ وفاق میں ان کی حکومت نہیں تھی اب وہی اچھے لگنے لگیں. اس کے پیچھے اگر اس کو ایک سوسائٹی کے طور پہ دیکھا جائے تو کہیں کہاں پہ ہم سے کمی پیشی ہے؟ پاکستان میں 2018 میں کیا ہوا تھا, تو پاکستان کے جنرل الیکشن میں جنہوں نے مینجمنٹ کر کے پی ٹی آئی کو لائے تھے وہی مینجمنٹ ہوتی رہتی ہے. تو اس کے ساتھ عوام کا اتنا قصور نہیں ہے. تو وہی مینجمنٹ کر کے واپس آپ لوگوں کو لے آئے. نہیں, ہمیں کیسے لا سکتے, الیکشن ہونے کے بعد ہی لا سکتے نا. سر اگر دیکھا جائے وفاق میں اگر ابھی آپ کی وفاق میں تو کوئی مداخلت نہیں کی ابھی تک. پنجاب میں آپ نے حکومت کھوئی, پنجاب میں آپ نے اکثریت کھوئی ہے جب پنجاب میں الیکشن. پنجاب میں تو 2018 میں تو ہم جیتے تھے. تو وہ جو جہازوں میں بھر کے لانے والے تھے جنہوں نے بھر کے لائے تھے تو وہ جہازوں میں لا کے تو عمران خان کی حکومت بزدار کو بنا دیا گیا تھا. تو وہ میجورٹی اس کی برقرار رہی اینڈ تک جب تک انہوں نے اسمبلی توڑ دی. سر مجھے بتائیں کہ اب آپ ماشاء اللہ سے آپ کو پارٹی صدارت ملی ہے, اس کے کافی کینڈیڈیٹس تھے بلکہ سننے میں آ رہا تھا کہ آپ کے بیچ میں مشتاق مناز صاحب کے بیچ میں طارق فاروق صاحب کے بیچ میں تھا. سر لیکن یہ مجھے بتائیں اس وقت راجہ فاروق حیدر صاحب کا پارٹی میں کیا رول ہے اور وہ کس کیفیت میں اس وقت پارٹی میں؟ جی ان کو وہ مرکز میں وہ نائب صدر ہیں. تو کشمیر میں ان کا ایسا کوئی ان پٹ ہے کہ نہیں؟ میری اور ان کی ہم مشاورت کرتے رہتے ہیں, پارٹی امور پہ مشاورت ہوتی رہتی. تو سر اسی سے ریلیٹڈ آتا ہے گزشتہ انتخابات میں جب جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ نون لیگ کو ایک بھاری شکست اگر کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا, اور اس کی وجوہات اکثر لوگ جو کارکن ہیں آپ کی پارٹی کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹکٹ کی تقسیم ہے وہ غلط ہوئی ہے. تو سر یہ میں نے ایک ٹرینڈ دیکھا کیونکہ کچھ ذاتی طور پہ میں بھی جانتا ہوں کہ اب جس کا جہاں پہ پڑھلا تھا, کسی کا اسحاق ڈار جاننے والا تھا, کسی کا تھا کیپٹن صفدر, کسی کی تھی مریم نواز صاحبہ. تو سر آپ کو نہیں لگتا کہ جو لوگ کشمیر کی سیاست کو جانتے نہیں ڈائریکٹلی اور لوگوں کو نہیں سمجھتے, کیا اس میں آپ کی قیادت کے اندر ہم تھوڑی سی تبدیلی دیکھ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ غلط اطلاع ہے. جو پارلیمانی بورڈ بنا تھا اس پارلیمانی بورڈ میں انہوں نے ہمارے جو ٹکٹ ہولڈرز تھے اس پہ تو جھگڑا ہی نہیں تھا. جھگڑا صرف 9 سیٹیں تھیں جن پہ ہم نے ٹکٹ دینے تھے, باقی تو ہر جگہ موجود تھے. فرض کریں میں اپنی جگہ موجود تھا, اس پہ کیا ڈیبیٹ کرنی تھی, یا فاروق حیدر صاحب نے کیا اس پہ کیا ڈیبیٹ کرنی تھی, افتخار گیلانی صاحب مظفر آباد سے, ان طارق فاروق صاحب, مشتاق مناز صاحب, یہ تو سب یہ تو سارے موجود تھے نا. راجہ نصیر صاحب تھے. تو جہاں کوئی 9 سیٹیں تھیں جس کے اوپر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے, اس میں کوئی اختلاف کی بات کی جا سکے, اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کو ہونا چاہیے تھا, لیکن جو چیز چلی گئی. اب آئندہ آئندہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سر اس کے بارے میں کہ
عام لوگوں کی رائے جو آپ کے کارکنوں کی لی جائے، کیونکہ مجھے اگر میں کوٹلی کا حصہ لوں سر، کوٹلی میں جب ٹکٹ تقسیم ہوئی تو میں وہیں پہ تھا، تو سر وہاں پہ بڑی مطلب گرما گرمی تھی کہ آپ کے پاس 4 سے 5 ایسے کینڈیڈیٹ تھے جو سب اس ٹکٹ کے حقدار کہا جائے کہ نہیں. پھر آخر میں ایک ایسے بندے کو ٹکٹ دی گئی جو آس پاس نہیں تھے لیکن تعلقات تھے ان کے، تو اس کے اندر جو آپ کو کوٹلی میں شکست ملی ہے وہ بڑی بھاری شکست تھی. تو سر ان چیزوں کو آپ کی قیادت کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ کہ مطلب کہ آگے دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ راجہ نصیر صاحب ہمارے ہمیشہ جیتتے آئے ہیں. کتنے ووٹر سے آ رہے ہیں؟ 600 ووٹر سے. سر میں کوٹلی سٹی کی بات کر رہا ہوں. دیکھنا پھر جب آپ کوٹلی سٹی کی بات کر تو اس لیے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. یہ جماعتوں میں فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور جب فیصلہ کرتے کوئی بدنیتی سے فیصلہ نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ چوائس غلطی بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر چوائس غلط ہو گئی اور اس کے بعد اس نے پروو کرنا شروع کر دیا تو دیکھنا پڑے گا نا کہ اس کو پھر آگے کنٹینیو کرنا پڑے گا. سر مجھے بتائیں کہ کیا ہمارے سیاستدان کشمیر میں ان کا کوئی نظریہ ہے؟ کیونکہ ہر جماعت میں پی ٹی آئی کی بات کروں، پیپلز پارٹی کی بات کروں، نون لیگ کی، ہر جماعت میں اس وقت میری ذاتی اطلاعات کے مطابق ایسے لوگ ہیں جو صرف وفاق کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ حکومت کس طرح جا رہی ہے، تو وہ لوگ ہمیشہ ادھر سے ادھر جانے کے لیے تیار ہیں. تو سر یہ مطلب کہ یہ کوئی ویژن ہے ہمارے سیاستدانوں کا، یا پھر یہ دیکھیں نا، سیاستدان تو سافٹ ٹارگیٹ ہے نا، جس کو دل چاہا تو سیاستدان پہ الزام لگا دیا. اگر کسی نے وفاق کی طرف دیکھنا ہوتا تو پھر ہمارے ساتھ تو نہ ہوتا نا. وہ تو ابھی وفاق میں حکومت آئی ہے نا شہباز شریف صاحب کی، لیکن ہم نے کسی کو شامل نہیں کیا. جو لوگ ہمیں چھوڑ کر گئے تھے پی ٹی آئی میں یا پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر گئے تھے، وہ ان سے یہ سوال کرنا چاہیے. سر لیکن میں خود میری اطلاعات کے مطابق ابھی ایسے لوگ بھی ہیں جو دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کیا واپس آئے گی کہ نہیں، جو نون لیگ میں شاید شمولیت چھوڑنا چاہیں، نون لیگ کی شمولیت. یہ شاید سر میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا جب وقت آئے گا. یہ بتائیے گا، پھر دیکھ لیں. سر اگلا سوال میرا ہے کہ جو یہ بڑا ضروری سوال ہے، میں آپ کو پوچھنا چاہتا تھا کہ سر جو عطا تارڑ صاحب نے جو بیان دیا تھا، آپ ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے سر، اس کی سر پورے کشمیر میں مذمت ہوئی. سر آپ اس وقت یہ اسٹیج پہ اگر کچھ بولنا چاہیں اس بیان کے بارے میں. عطا تارڑ نے کیا بات کہی تھی جس پہ دیکھیں نا، سیاق و سباق سے ہٹ کے تنویر الیاس صاحب نے جو بات کہی تھی، 1.5 گھنٹہ وہ وزیراعظم پاکستان کے ساتھ رہے، ریسیو کرتے ہیں ہیلی پیڈ پہ، 1.5 گھنٹہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، بریفنگ میں ان کے ساتھ رہتے ہیں، جب افتتاح ہوتا ہے تالیاں بجاتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور اینڈ پہ وہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ ایک پروسیجر جو ہے اس کو آپ توڑیں. آپ مجھے انٹرویو کر رہے ہیں تو آپ کا اسٹاف کو پتہ ہے کہ کتنے منٹ انٹرویو ہونا ہے، کس وقت بریک لینی ہے، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بیچ میں انٹرپٹ کر لیں آپ کہ جی نہیں. وہ اس کے پیچھے ان کا ایک اور مقصد تھا. وہی تنویر الیاس پھر جو اس نے 5 فروری کو وزیر اعظم کے خوشامد میں جو الفاظ استعمال کیے، اب اس پہ غور کریں نا. لیکن سر وہ بات یہی نہیں کہتا تارڑ نے کہا کہ اس ریاست کے ایک وزیر اعظم کے بارے میں کہا کہ ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے اسلام آباد میں آنے کی. نہیں دیکھیں نا، یہی سیاق و سباق سے ہٹ کے یہ سب سے بڑا جو ایک تو ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہماری لیڈرشپ نے کہا تو ہم ان کو اسلام آباد میں نہیں آنے دیں، اگر لیڈرشپ نے اجازت دی. تو سر مطلب بات یہ نا کہ پھر بھی آپ وہ وزیر اعظم کی بات کر رہے ہیں، اور سر اسی بیان کو راجہ فاروق حیدر صاحب نے اس کی مذمت کی تھی. نہیں، راجہ فاروق حیدر صاحب ہمارے بڑے ہیں، بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. وہ ان کے زبان کو کون بند کر سکتا ہے؟ جو وہ ان کا اختیار ہے. کہ مسلم لیگ میں کوئی اتنی پابندی تو نہیں ہے کہ جناب اپنے، یہ کوئی کمیونسٹ پارٹی تو نہیں ہے سر. لیکن چلیں بات کو تھوڑا آگے لے جاتے ہیں سر. اس وقت وفاق میں جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور سارے کام پی ڈی ایم کے ہو رہے ہیں، لیکن جو تنقید کا نشانہ ہے وہ نون لیگ زیادہ کیوں ہے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی حکومت کو یوز کری، نون لیگ کو یوز کری اپنے معاملات نکالنے کے لیے، لیکن شاید آپ لوگ اتنے نادان تو ہیں نہیں، یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں، ہمیں بالکل سمجھ آتی ہے. پیپلز پارٹی ہمیں استعمال نہیں کر سکتی. میں نے آپ سے پہلے کہا سیاست اور ریاست، تو پہلے ریاست کی فکر کرنی چاہیے، سیاست ہوتی رہے گی. سر آپ کو کوئی خبر میاں صاحب کے واپس آنے کی؟ جس وقت الیکشن شیڈول آئے گا تو اس کے بعد آ ہی جائیں گے. سر لیکن ابھی حکومت آپ کی ہے نون لیگ کی، ان کے بھائی وزیر اعظم ہے، سارا اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھا جائے تو آپ کے ساتھ ہی ہے. سر کیوں میاں صاحب کو آپ کے مطابق کیا وجوہات ہے کہ وہ اس وقت تک نہیں آ سک رہے؟ آپ نے کل وہ ڈوگر کے حوالے سے ویڈیو لیک سنی ہے، آڈیو لیک سنی ہے. پھر اس کے بعد جو ڈوگر کے حوالے سے
جو فیصلہ آیا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک پولیس آفیسر جو ہے اس کے لیے سپریم کورٹ میں کیس بھی لگتا ہے اور فوراً اس پہ فیصلہ بھی آ جاتا ہے کہ اس کو وہ اتنا کیا مجبوری ہے بھائی آپ کو, اور کیوں آپ جو ان کو نہیں کرنے دے رہے ہیں. تو یہ ان حالات میں نواز شریف صاحب کو لا کے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر وہ موومنٹ ہی نہیں کر سکتے, اگر وہ باہر ہی نہیں نکل سکتے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ابھی تو وہ باہر بیٹھے. جس وقت اس حالات پیدا ہوں گے, ہماری عدلیہ 130ویں نمبر پہ ہے, اس پہ بھی غور کرنا چاہیے ساری قوم کو. سر لیکن عدلیہ کہیں سافٹ ٹارگیٹ نہیں بن جاتی کہ جب ہمارے حق پہ فیصلے ہو رہے تو عدلیہ ہمارے ساتھ ہے اور جب ہمارے اگینسٹ ہو رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ سر سوری میں آپ کو کٹ کروں سر, جیسے کہ پنجاب اور کے پی کے کی حکومت کی بات کی جائے, آرٹیکل 6 کے مطابق یہ 90 دن کے اندر ری الیکشن ہونے ہی چاہیے, اور یہ جو بندہ اسے فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گا تو ٹریزن کے اوپر اس کا کیس بن سکتا ہے. تو سر ابھی بھی عدلیہ یا پھر آپ کی حکومت یا پھر آپ کی جو وفاق میں حکومت ہے وہ یہ نہیں ہونے دے رہی. سر اس کا ٹارگیٹ بھی عدلیہ کو بنایا جا رہا ہے. بات یہ ہے, ایک تو آرٹیکل 6 نہیں ہے, یہ تھوڑا سا اس کو ری چیک کر لیں آپ. آرٹیکل 6 ہے غداری کے اوپر. سر وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر آرٹیکل 6 کا سب ٹیکسٹ ہے, وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں, جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ مسلم لیگ کا کوئی تعلق نہیں ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں مسلم لیگ کا کوئی تعلق نہیں. محسن نقوی صاحب کا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں, بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. کیا تعلق ہے بھائی اس میں؟ بات یہ ہے کہ اگر نلائکی عمران خان کی نلائکی ہے کہ یہ 2 نام دیتے ہیں جو کوالیفائی نہیں کرتے ہیں. میں نے آپ ڈاکٹر ہیں بائی پروفیشن, آپ کو MBBS تو کرنی پڑے گی نا, تو آپ ڈاکٹر MBBS ہی آپ نے نہ کیا ہو اور آپ کو کہا جائے کہ آپ ہاسپٹل میں سرجن بھرتی ہو جائے, کیسے ہوں گے آپ؟ تو اپنی غلطی کی KPK میں کیوں نہیں جھگڑا ہوا؟ قاعدے ضد اختلاف, اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے بیٹھ کے اسپیکر کو نام دیا اتفاق کے رائے سے, تمام پارٹیاں بیٹھی ہو گیا. پنجاب میں کیوں نہیں ہوا؟ نلائکی ان کی اپنی تھی. اب اس کی سزا بھی کہیں گے کہ جو وہ غلطی بھی ہمارے ذمے, وہ اپنی غلطی تو وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. سر شو ختم کرنے سے پہلے ایک آخری کوشچن, آج کل بار بار کہا جاتا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کشمیر میں دوبارہ ہوگا یا نہیں ہوگا. سر آپ بینگ اے پارٹ آف اپوزیشن, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس یا نو کانفیڈنس PM کے خلاف لینے کے لیے تیار ہیں؟ میرے خیال میں ہو جانا چاہیے. اس تنویر الیاس صاحب اور آزاد کشمیر ساتھ نہیں چل سکتے. وہ ذاتی طور پر میرا کوئی اختلاف ان سے ذاتی کوئی نہیں, لیکن جو ان کا گورننس کا جو طریقہ کار ہے وہ کبھی بھی آزاد کشمیر کو سوٹ نہیں کرتا. لیکن سر یہ کلچر ایک نیگیٹو کلچر نہیں ہو گیا کہ مطلب ایک وزیر اعظم کو کام کرنے کا وقت ہی نہیں ملا, ہر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد ان کی انرجی ساری ادھر ہی جا رہی ہے. وہ کام کرنا چاہیں تو وہ کام کرتے ہی نہیں ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کب کام کرنا ہے, کب وہ مظفر آباد بیٹھتے ہیں کہ ہم کہیں کہ ان کو کام نہیں کرنے دیں. کل انہیں وہ اینٹی ٹیررزم کا جو بڑا ایک افتتاح کر دیا, اور آپ نے کہا یہ کارکردگی ہے. اگر یہ کارکردگی ہے, اس میں فائلیں ہوتی ہیں, سینکڑوں فائلیں آج بھی ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہیں. مجھے بتائیں کتنے پرنسپل سیکرٹری اب تک انہوں نے 9 مہینے میں 8 مہینے میں تبدیل کیے ہیں, کتنے سیکرٹریز تبدیل کیے ہیں, کتنے کمشنرز تبدیل کیے ہیں, کتنے اپنے پولیٹیکل سٹاف تبدیل کیا ہے. یہ ہر 2 مہینے کے بعد نیا آدمی آ جاتا ہے, تو کنٹینیوٹی تو کام کیسے ہوگا؟ چلیے سر, بہت بہت شکریہ سر, آپ کو اپنا آپ نے اپنی قیمتی وقت دیا. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا شو. ہم سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس خطے میں ایک کنسسٹنسی لائے جس کی وجہ سے آپ اور میں ایک اچھی زندگی گزار سکیں. بہت بہت شکریہ. سی یو اگین. اللہ حافظ.